न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिन पर कुर्बानी लाजिम थी, करना ज़रूरी था और वो करना भी चाहते थे लेकिन किसी वजह से ना कर सके। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन पर लाजिम थी और उनकी तवज्जो ना थी कि भाई हम पर कुर्बानी लाजिम और उन्होंने कुर्बानी नहीं की है। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको पता ही न चला कि उन पे कुर्बानी लाजिम है, ला इल्मी की वजह से या किसी और वजह से, और उनकी भी कुर्बानी ना हुई। तो किसी भी वजह से अगर किसी शख्स की कुर्बानी ना हुई, कुर्बानी नहीं कर सका, वक्त गुजर गया, ईद के अयाम चले गए, अब ऐसी सूरत में अब अगला साल आएगा जब कुर्बानियाँ होंगी, इस दौरान इसको कोई अमल करना है, कोई इसका कफ़ारा देना है, कोई सदका करना है, इन हजरात के लिए क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लेकिन साकिब भाई, सबसे पहले तो एक मुसलमान को इस चीज़ से मुतालिक इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या क्या चीज़ें वाजिब हैं, क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ताकि जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनकी अदायगी में कोताही ना हो, जो चीज़ें वाजिब हैं उनका भी शरीयत मुतहरा की तरफ से मुतालबा है, और उस मुतालबे के बावजूद अगर कोई इसमें अमल नहीं करता तो गुनाहगार होता है। तो इस हवाले से सबसे बुनियादी चीज़, एक मुसलमान को अपने हस्बे हाल, अपने हस्बे हैसियत, अगर वो मालदार है तो मालदार शख्स पे कौन कौन सी चीज़ें लाजिम हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात उसके ऊपर लाजिम होगी, उस पर फ़ितरा लाजिम होगा, उस पर हज की फ़र्जियत की सूरत बनेगी, इसी तरीके से उस पर क़ुरबानी की अदायगी की सूरत बनती है। तो एक मुसलमान को अपनी माली पोजीशन को सामने रखते हुए किसी मुस्तनद मुफ्ती साहिब से, मुस्तनद आलिम दीन से रुजू करना चाहिए और अपनी हैसियत को सामने रखते हुए सवालत करें कि इतना मेरे पास मालो असबाब है, या चले अपना शो नहीं करना चाहता ना करें, लेकिन सवालत करें कि अगर किसी के पास इतना मालो असबाब है तो जैसे ज़कात आम तौर पे लोग माह रमज़ान में दे रहे होते हैं, हालांकि इसके लिए माह रमज़ान फ़िक्स नहीं है, लेकिन कसीर तादाद माह रमज़ान में ज़कात के हवाले से, फ़ितरे के हवाले से सवाल जवाब करती हैं। तो इस मौसम में जैसे ये मालूम कर ले कि अगर किसी का इतना बैंक बैलेंस है तो आया ज़कात बनती है तो कितनी बनेगी और क्या तरीक़ा कार होगा। कुर्बानी का इवेंट आ रहा है तो कुर्बानी के हवाले से सवाल जवाब करें कि अगर किसी के पास इतना मालो असबाब हो तो क्या उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, अगर वाजिब है तो उसकी अदायगी के लिए कैसा जानवर हो, अगर वो हिस्सा ले रहा है तो हिस्सा लेने का तरीका क्या होगा, गोश्त की तकसीम कारी कैसे होगी। ये सब चीज़ें एक मुसलमान को अपने हस्बे हाल ये चीज़ें सीखना और इसके मुताबिक सही तरीके से उसके मुताबिक अमल करना और उस वाजिब या फ़र्ज़ की अदायगी करना ये ज़रूरी है। ठीक। अब जो आपका सवाल जिसमें आपने चंद सूरतें कि किसी को पता ही नहीं चला कि उस पर कुर्बानी वाजिब है, या जिसको पता था कि वाजिब हो चुकी तो किसी भी वजह से उसने अदा नहीं की, तो देखें अगर किसी पे कुर्बानी वाजिब है
اور اس نے سیکھا ہی نہیں علم، یا قربانی واجب ہے پتہ چل گیا بلا عذر شرعی قربانی ہی نہیں کی اس نے، تو ایسی صورت میں ترک واجب ہوا اور آدمی گناہ گار ہوا۔ اب اس کا یہ کہنا کہ چل اب قربانی اب نہیں کی تو اب کیا کریں، یوں کر کے جان چھڑانے سے چھٹے گی نہیں، اور جو واجب ترک ہوا ہے قربانی کا، اب شریعت مطہرہ نے اب اس کا ایک آلٹرنیٹ اب کیا کرنا ہے، تو اب یہ کرنا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی اور ایام قربانی گزر گئے، تو اب وہ ایک بکری جو 1 سال کی عمر کی ہو تو بہت زیادہ عمدہ یہ بھی شریعت نے مطالبہ نہیں کیا، اور تو 1 سال کی متوسط درجے کی جو بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ اس طرح جو جانور ہیں، تو یہ کسی غریب مسلمان کو صدقے کے طور پہ دے دے زندہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا یہ کر سکتا ہے کہ جتنی بکری کی قیمت بنتی ہے، تو قربانی کے دنوں میں تو غالباً یہ 40 ہزار روپے میں ایک بکرا جو مطلب 1 سال کا نارمل کنڈیشن کا تھا، لیکن 17-18 کے بھی ملے ان دنوں میں مل سکتے ہیں، تو یا تو زندہ کوئی بکرا لے کر خرید کر وہ کسی مسلمان کو صدقہ کر دے، یا پھر جتنے میں ایک بکرے کی قیمت جتنی کی بنتی ہے تو وہ قیمت کسی غریب مسلمان کو صدقہ کر دے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب یہ بکرا لے اور اس کو ذبح کرائے اور قربانی کر کے پھر اس کا گوشت تقسیم کرے، زندہ بھی دے سکتے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زندہ بکرا یا بکری وہ صدقہ کرے، یا ان کی قیمت اگر اس نے ذبح کر دیا تو نارمل جو ایام قربانی ہیں یہ ایام ضیافت والے دن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں، تو اس میں بندوں کو کھانے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا حکم ہے۔ تو ایام قربانی میں اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، اور ایک غریبوں میں دیں، سارا کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی قربانی کا ایام مکمل ہو گزر گئے اور کسی نے وقت پہ قربانی نہیں کی تو اب وہ اپنی اس بکری یا بکرا جو خریدے گا وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اگر بالفرض کسی نے کر دی تو کرنے کے بعد یہ نہیں کہ کچھ بوٹیاں میں لے لوں، کچھ گوشت میں لے لوں، یہ گوشت بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اب حکم یہ ہوگا کہ یہ زندہ بکری جو بالفرض جس نے 20,000 روپے کا ایک بکرا لیا تھا وہ ذبح کرنے کے بعد اب اس کی قیمت 20,000 نہیں ہوگی، ذبح کرنے کے بعد اب اس کی ویلیو ٹوٹل گوشت والی ہو گئی، تو اب گوشت کتنے کا ہوگا، تو سمجھیں اب آپ نے ذبح کر دیا تو اس کی قیمت ڈاؤن ہو گئی، ٹھیک، تو زندہ بکرا یہ بکری 1 سال کی عمر کا بے عیب وہ یا تو صدقہ کریں یا اتنی قیمت صدقہ کریں۔ اب اس کو ذبح نہیں کر سکتے، ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھا نہیں سکتے، یا اگر کسی نے ذبح کر بھی دیا تو ذبح شدہ اس بکری اور ذبح کرنے کی وجہ سے جو اس کی قیمت میں کمی آ گئی تو اتنی کمی کو روپے پیسوں میں پورا کر کے پھر یہ صدقہ کرنا ہوگا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں جانور کو ذبح نہ کرے، جیسے سننے والے بے شمار ہیں، کوئی کہے اس وقت ذبح نہیں کیا تھا چلیں اب ذبح کر دیں، تو اب ذبح نہیں کر سکتے، کر دیا تو نقصان ہی ہوگا کہ زندہ بکرا یا دمبا اس کی جو قیمت تھی اس میں اور اب ذبح ہونے کی صورت میں جو قیمت کا فرق آئے گا، گوشت کے ساتھ ساتھ وہ قیمت کا فرق بھی آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، اب اس گوشت کو کھا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر بر وقت اس کی بجا آوری، اسی میں عافیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اور اگر کسی نے وقت پہ قربانی نہیں کی تو ایسا آدمی یا ایسی عورت، مسلمان مرد و عورت جنہوں نے وقت پہ قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کی، تو ایک تو ان کو اس کا نعم البدل جو شریعت مطہرہ نے صورت بیان کی وہ کرنی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے۔ اچھا، اس میں بکری آپ نے کہا بکرا دینا چاہے، بھیڑ، دمبا یہ سارے بھی دیے جا سکتے ہیں، یہ بکری ہی دینی ہے؟ بکری خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کیٹیگری کو بیان کرنے کے لیے لمٹ، تو وہ بکری ایک چھوٹا جانور جو ہے تو اس کیٹیگری میں یہ بھیڑ، دمبا، بکرا یہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ جو پالتو جانور ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نا اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ کرتے بھی تو وہ بکری وغیرہ تو نہیں خرید سکتے تھے، مہنگی ہے، وہ حصہ ڈال لیتے کہیں نہ کہیں گائے کے اندر،
بڑے جانور کے اندر، تو اب کیا وہ حصے کی رقم صدقہ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی وضاحت ہو پائے؟ اس میں دیکھیں بکری کی قیمت جو کتابوں میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بکری کی قیمت، شات او قیمتها، یعنی بکری یا ٹھیک، بکری کی قیمت. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی جب جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تو حصوں کا کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے کہ یا تو آپ ایک بکرا بکری دمبا وغیرہ یہ لے لیں، یا پھر کسی بڑے جانور میں ایک حصہ آپ لے کر اس میں شریک ہو جائیں. پھر وہ بڑا جانور جیسے اونٹ وغیرہ ہے تو وہ 7 افراد کی طرف سے قربان کر دیا جاتا ہے، تو سب کا 7 کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اب اس طرح کے جب ادائیگی کرنی ہے تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بکری یا اس کی قیمت، تو اس کے اندر جتنا الفاظ ہے تو اسی کے اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو حضور ابھی بھی کیا ان دنوں میں بھی لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، دارالفتہ سنت سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ بھی ہم پر قربانی واجب ہوئی تھی یا نہیں؟ یا بس وقت گزر گیا تو اب ہم جواب نہیں دیں گے ان کو؟ نہیں، ساری زندگی وقت ہے. اگر کسی نے کوئی عمل اس پہ لازم تھا، فرض واجب، اور وہ ادا کرنے سے رہ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب اگلے سال ہی اس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی. آپ جب تک زندہ ہیں اور اگلے دن کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، تو اس لیے جو واجبات اور فرائض رہ گئے تو ان کے بارے میں جلد از جلد معلومات حاصل کریں تاکہ ہم اپنے جیتے جی خوش اسلوبی کے ساتھ اب جو صورت بن سکتی ہے اس کی ادائیگی. کن لوگوں کو سوچنا چاہیے، یعنی کن لوگوں کے دماغ میں آنا چاہیے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے؟ وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی اور وقت گزار دیا، اور اب ان کو ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ پہ ہو سکتا ہے قربانی ہو؟ وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کتنی مالیت ہو تو جن کو شک گزرنا چاہیے اور مجھے بھی پوچھنا چاہیے کہ آیا مجھ پر قربانی واجب تو نہیں تھی؟ ایسی صورت یہ ہے کہ یعنی ان افراد کو بالخصوص قربانی نہ کرنے یا کرنے کے حوالے سے اب سوچنا ہے کہ آیا ہم نے جو قربانی نہیں کی کیا واجب تھی یا نہیں تھی. اگر واجب تھی اور نہیں کی تو اب اس کی جو صورت ادائیگی کی ہوگی وہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. اب یہ تقریباً جو ایام قربانی چل رہے تھے تو اس میں کبھی 56,000 چاندی ہوتی تھی، کبھی 57,000 پاکستان کے. جو ایام قربانی میں جو ریٹ قریب جو ایام میں ریٹ چاندی کے نصاب کے ہوا کرتے تھے 52.5 تولہ چاندی کے، تو وہ کبھی 48,000 پہ آ جاتی تھی چاندی، اور 1-2 دن بعد دیکھتے تو وہ کبھی 52 کبھی 58، اس طرح مطلب یہ ریٹ اپ ڈاؤن سلسلہ ہوتا رہتا تھا. اب یہ دیکھ لیں کہ ایام قربانی میں اگر کسی کے پاس 55,000 تقریباً رقم اتنی تھی ابھی کی، یعنی آج کی کنڈیشن نہیں دیکھنی، ان دنوں میں ایک ہفتہ پہلے ایام قربانی 10 11 12 ذی الحجہ ان ایام میں کسی کے پاس اتنی مالیت تھی، یعنی اتنے روپے اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھے اور وہ اس کی حاجت ضرورت سب چیزوں سے فارغ تھے، کوئی اس پہ قرضہ نہیں ہے، تو اگر اس کے بعد بالفرض 50-60 ہزار روپے تھے تو یہ شخص اسی طرح کسی پر پیسے تو نہیں ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر اس کی بہت ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہیں. مثلا اب مثال کے طور پہ ایک بائک یوز میں ہے اور ایک بائک بالکل فارغ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب یہ بیچنے کے قابل ہے، یہ بالکل چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ کھٹارا، تو ابھی اس کی حاجت ضرورت سب چیزوں سے وہ فارغ ہے. اب اس کی کچھ نہ کوئی 5-10 ہزار ویلیو اس کی بھی نکل ہی آئے گی. صحیح ہے. اس طرح اپنے گھر کے اندر جو چیزیں اضافی ہو سکتی ہیں ضرورت سے زائد ہیں تو وہ چیزیں کاؤنٹ کرتا رہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ 3 جوتے اس کے پاس ہیں اور بہت سارے جوتے وہ رکھے ہوئے سال ہر سال سے، وہ استعمال میں آنے ہی نہیں ہے، استعمال میں آتے ہی نہیں ہیں، آئندہ لانا بھی نہیں ہے، تو وہ ضرورت سے زائد ہو گیا. اسی طرح ہم اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہر دوسرے مہینے یا چوتھے مہینے یا سال میں ان مواقع پہ کپڑے سلواتے ہیں، اور اس کے بعد جو پچھلے 10 سال پہلے کے کپڑے بھی رکھے ہوئے وہ پہننے میں بھی نہیں آ رہے، تو وہ ضرورت سے زائد ہو گئے. تو اسی طریقے سے کسی کے پاس پلاٹ ہے، اس نے پلاٹ خریدا ہے کہ آگے اس کو بنائے گا، لیکن ابھی وہ صرف پلاٹ ہی کی صورت ہے، جب پیسے آئیں گے تب بنائے گا، اور اس پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ اس کی قیمت ہے. اب بنانے کے انتظار میں سال ہر سال گزر رہے ہیں لیکن اس وقت وہ پلاٹ اس میں کوئی رہائش بھی نہیں ہے ان کی، تو ضرورت سے زائد ہے. تو ایسے افراد کو غور کرنا چاہیے کہ جن پر جن چند میں نے مثالیں دی تو ان افراد کو غور کرنا چاہیے کہ ان کو قربانی کرنی تھی. جیسے کسی کا شادی کا جوڑا پڑا ہوا ہے، دلہا ہے یا دلہن ہے، اور لاکھوں روپے کے بھی بنتے ہیں اور ہزاروں کے بھی بنتے ہیں، اور وہ تو عموماً پہنے نہیں جاتے دوبارہ،
اپنی شادی کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کی شادی میں پہن کے جائے گا تو عجیب سا بھی لگتا ہے. نہیں پہنتے ہیں جس کے رکھے میں مثال کے تو وہ شمار کرے گا. وہ حاجت سے یعنی ایسے بیش قیمت لباس کے جو مخصوص مواقع پہ استعمال ہو گئے اب دوبارہ نہیں ہوں گے. شادی کا جوڑا لے لیں. ہاں تو شادی کا عام طور پہ جوڑا ہوتا ہے دولہے یا دلہن کا, تو شاید یہ چند قریبی مواقع پر, جیسے اب بہن کی شادی ہوئی تو اب آئندہ بھائی کی 1 مہینے بعد شادی ہونی ہے, تو وہ ایک موقع ہوتا ہے, اس موقع پہ دوبارہ یوز میں آ جائے گا. پہن لیا ایک دفعہ ایونٹ میں تو پھر اب خاندان میں تو دوبارہ نہیں پہنا جائے گا اگر ایسا ہے, اگر کہیں ایسا ہے. ورنہ بعض لوگ ایسے ہیں ثاقب بھائی کہ جو باقاعدہ شادی کے جو انہوں نے 10,000 7,000 5,000 کا جو بھی سوٹ ہے وہ باقاعدہ اس کے پیسے وصول کر لیتے ہیں. آپ کو ہر جگہ وہ شادیوں میں وہی سوٹ مقامات نظر آئے گا, ریکارڈ بھی لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ میں کہہ رہا ہوتا ہے پیسے وصول کرنے. تو ایسے بھی افراد ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں کہ ایک دفعہ پہن لیا اس کے بعد وہ سمجھو شادی میں نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. تو اب جب شادی میں نہیں چلے گا تو بھی کہیں پہ بھی نہیں چلے گا, یہی ہوتا ہے. تو ایسے کپڑے بھی بیش قیمت وہ بھی حاجت سے زائد ہو جائیں گے تو ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو ان سب چیزوں کو جو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے مالکان پرائز بانڈ پڑے ہوتے ہیں, وہ توجہ میں نہیں آتے. سونے کی ڈلیاں پڑی ہوتی ہیں وہ توجہ میں نہیں آتی. ان سب کو یعنی دعوت فکر ہے. آج سلسلے کے ذریعے ایسے ہم اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ پر کیا قربانی واجب تھی. آپ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستانی نمبرز ہیں, انٹرنیشنل نمبر ہے, مختلف ممالک کے الگ مخصوص نمبرز بھی ہیں. تو آپ جہاں ہیں وہاں کے حساب سے آپ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کریں, یا آپ کے شہر میں جو مستند مفتیان کرام ہیں آپ ان سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ آیا مجھ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں, یا میرے گھر والوں پر, بچوں کی امی پر قربانی واجب تھی یا نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں, اور جو واجبات ہیں, فرائض ہیں, ان پر عمل کرنا تو یوں سمجھیں کہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم یعنی یہ کہیں کہ ہم فارغ ہو گئے, ایسا نہیں ہوگا. ہم ذمہ داری تبھی نبھانے والے کہلائیں گے جب ہم فرائض اور واجبات کی, یعنی یہ 2 چیزوں تو کمپلسری ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑنے والی چیز, اس کی بھی تاکید ہے. اور اس کے ترک کا جو عادی ہوگا, عادت بنا لے گا سنت موقدہ کے ترک کرنے کی, تو وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرض اور واجب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال اور بھی ہے ذہن میں, پوچھا بھی گیا کہ جیسے کہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن پر تھی اور نہیں کی, بعض لوگ قید ہو جاتے ہیں نا, جیل چلے جاتے ہیں, کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, تو کیا ایسی حالت میں بھی اگر کسی کے پاس مال ہے, اگرچہ وہ جیل کے اندر ہے, قید ہے, حق نہ حق کسی بھی وجہ سے, تو کیا ان لوگوں پر بھی قربانی ہوتی ہے؟ اور اندر تھا اور نہیں کر پایا, مجھے نہیں پتا کہ اندر جا کر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی, لیکن باہر وکیل تو بنایا جا سکتا ہے, تو وہ کیا عذر پیش کر سکتا ہے؟ میں تو گرفتار تھا, پکڑا ہوا تھا, کئی لوگ چھوٹے ہوں گے عید کے بعد بھی, ایسا بھی ممکن ہے, تو اور کئی سالوں کے بعد آئے ہوں گے اور مال ان کا ہوگا, کاروبار چل رہا ہوگا, تو کیا ان پر بھی قربانیاں ہوں گی؟ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے معافی ہو جائے گی ان کی قربانی؟ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص مسافر ہے یا مقیم. ٹھیک ہے. پتہ چلا کسی قیدی کو کراچی سے کسی کو قید کیا گیا, پکڑا گیا, اور اس کو حیدرآباد ابھی جیل میں رکھا گیا, 10 دن تک وہاں رہنا ہے. اس کو بتا دیا کہ آپ نے 10 دن تک یہاں رہنا ہے, اور ان 10 دنوں کے دوران ایام قربانی بھی آ گئے. ٹھیک ٹھیک. تو چونکہ اب اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے نا, صحیح ہے, 10 دن بعد تمہیں واپسی کراچی لانا ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ درمیان میں 10 دن ہے, انہی 10 دنوں کے اندر قربانی کے دن بھی تینوں گزر رہے ہیں, تو ایسا شخص مسافر ہے. اگرچہ کروڑ پتی ہے لیکن مسافر ہے, تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اور اپنے ہی شہر میں تو پھر ہو جائے گی, اپنے ہی شہر میں ہے, اور اس کو پھر تو قربانی واجب ہوگی. اب ایسی صورت میں ایسے شخص کو, یا یوں رابطے ہوتے ہی ہیں, تو رابطہ کر کے اجازت لے لیں کہ آپ کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں, یا اس کو چاہیے کہ کسی کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے قربانی کرے. ٹھیک ہے. آخری سوال قربانی سے متعلق, اجتماعی قربانیوں میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اہتمام بھی اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اور باہر دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی اجتماعی قربانی کرنے والے نے نہیں کر پایا قربانی, یا قربانی کی تو تھی لیکن بعد میں اس کو بتایا گیا کہ آپ نے غیر شرعی طریقہ کار اپنایا,
کہ جس کی وجہ سے یہ اس جانور کے اندر کسی کی قربانی نہیں ہوئی، کوئی بھی وجہ بنی، تو کیا یہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جانی تھی اس کو جب اطلاع دی جائے تو یہ کہہ سکتا ہے بھائی دیکھو میں نے تو پیسے جمع کروا دیے تھے اور بڑے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو دیے تھے، میں تو بری ذمہ ہوں، اب میں کچھ نہیں دے سکتا، یا اب بھی اس کے اوپر وہی قربانی نہ ہونے والا حکم لگے گا؟ کسی کو بھی قربانی کا وکیل بنایا، اجتماعی قربانی کے جو بھی نمائندے افراد ہوتے ہیں وہ اصل شخص کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وکیل جب قربانی کرے گا تبھی جس نے وکیل بنایا تھا اس کی طرف سے وہ واجب کی ادائیگی ہوگی۔ اگر وکیل نے قربانی ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، یا وکیل نے ایسا جانور قربان کر دیا، بہت ساری شکایتیں آتی ہوں گی، دارالفتہ میں آتی بھی ہیں کہ اجتماعی قربانی میں یوں ہو گیا تو ایسا ہو گیا، تو اگر کسی کو نمائندہ بنایا گیا اجتماعی قربانی کا اور اس نے ایسا جانور بالفعل ایک فرض صورت کر رہے ہیں، ایسا جانور قربان کر دیا کہ جو عیب دار تھا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایسا کوئی جانور قربان کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوئی۔ ٹھیک، اب آگے کیا ہے، جن لوگوں پر قربانی واجب تھی ان کا واجب ادا نہیں ہوا۔ اب اجتماعی قربانی میں یا جو بھی شخص وکیل بنایا گیا صرف بکری ہی کے پیسے کسی کو دیے اور وہ بکری عیب دار لے کر آ گیا جو قربانی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس وکیل کے اوپر یہ تاوان لازم آئے گا کہ جب آپ کو ایک رقم دی گئی تو اس رقم کے مطابق آپ نے صحیح اور بے عیب جانور، یعنی کم از کم ایسا تو عیب نہ ہو جو قربانی میں ہی رکاوٹ ڈالتا، تو آپ کو صحیح جانور ذبح کرنا تھا۔ اگر وکیل نے غلطی کی اور ایسا جانور ذبح کر دیا کہ قربانی کے وہ قابل ہی نہیں تھا تو واجب ادا ہونے سے رہ گیا۔ اب یہاں وکیل کے اوپر وہ تاوان لازم آئے گا کہ وہ اجتماعی قربانی کے 7 افراد کے پیسے ادا کریں، یا کسی نے ویسی بکری ذبح کرنے کے لیے، بکرا ذبح کرنے کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے عیب دار جانور ذبح کر دیا، قربانی تو نہیں ہوئی، تو یہاں پر وہ پیسے ضائع ہو گئے، یعنی واجب ادا نہیں ہوا، پیسے ضائع ہو گئے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پیسوں کی ادائیگی کرے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی صورت کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قربانی میں کوئی ایسا فالٹ آیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوئی، تو یہ وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کے حصے داروں کو وہ انفارم کرے کہ آپ کے پیسوں کا ایسا جانور آ گیا یا جانور مر گیا۔ بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہوا ہو کہیں کہ جانور مر گیا اور ان کو گوشت لینا بھی نہیں تھا، جیسے باہر ممالک کے بیشتر افراد یہاں پاکستان میں اجتماعی قربانی کے وہ وکیل بنا دیتے ہیں۔ اب ان کے پیسوں میں جانور باقاعدہ لیا گیا، لینے کے بعد اب وہ جانور قدرتی آفت یعنی وہ موت کا شکار ہو گیا ہے ایام قربانی آنے سے پہلے ہی، تو اب ایسی صورت میں اس ادارے کو لازم ہے کہ ان افراد کو انفارم کرے کہ آپ کے حصے کے پیسوں سے یعنی جو جانور آیا تو وہ مر گیا، قربانی نہیں ہو سکی، تو یہ اطلاع دینا ٹھیک ہے، یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے، اور جب اطلاع دے دی گئی تو اب اس کے مطابق واجب کی ادائیگی کرنا، تو بہرحال جس کی قربانی ہونی تھی اور کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکی تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ اپنے واجب کی اب ادائیگی کی جو صورت بن سکتی ہے اس کو بروئے کار لائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ کافی سارے مسائل جو ہے کہ قربانی نہ ہونے کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں بیان فرمایا، جن جن لوگوں سے متعلق یہ مسائل ہیں، خاص کر اجتماعی قربانی کے جو وکیل بنے تھے، جو ادارے اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بھی شرعی مسائل سیکھ کر ہی کرتے ہوں، اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور ابھی کچھ معلومات ہوئی ہیں کہ کسی بھی وجہ سے اس کا جانور درست طریقے سے ذبح نہیں ہوا قربانی کے موکل کا، اس کو اطلاع بھی دیں گے اور اس کو تاوان بھی ادا کرنا ہوگا، پھر وہ آگے جو موکل ہے وکیل بنایا اس کو پھر بکری صدقہ کرنی ہوگی، اس پر وہی حکم لازم آئے گا جو ایک عام شخص کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو اصل آدمی ہے وکیل پر تو لازم ہے کہ اگر اس نے تاوان ادا کرے۔ اب یہ موکل یعنی جس نے قربانی کروائی تھی، اب یہ اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ تاوان کے جو پیسے آپ کو دینے ہیں آپ اس سے بکری خرید لیں، دوبارہ اس کو وکیل بنا دیں، اگر اعتماد ہو تو اس کو دوبارہ وکیل بنا دیں، اور اس کو کہے کہ اب یہ زندہ بکرا یا بکری 1 سال کی عمر کی جو قربانی کے لائق ہوتی ہے وہ خرید کے صدقہ کر دیں۔ ایک دفعہ ایک ادارے والوں نے کسی ملک سے قربانی آئی اور قربانی نہیں کی نا، ان کو جب بتایا نا کہ بھئی آپ
کی قربانی نہیں ہوئی اور آپ کو اطلاع دینی ہے، تو وہ ان کے پر بہت بھاری گزر رہا تھا. کیسے 7 افراد کو ہم اطلاع دیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے، آئندہ وہ ہمیں دیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے. تو اب اس طرح کہ جب وسوسے آتے ہیں تو کیا پھر اس طرح کا عمل ذمہ داری لینی چاہیے کہ جب اتنے بڑے اقدام کے بعد پھر آپ جواب نہیں دے سکتے؟ دیکھیں جب آپ ذمہ داری لے رہے ہیں نا جی ثاقب بھائی، ذمہ داری اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ون سائڈ ہی سارا وہ دیکھ لیں، اس کا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہوا تو اب کیا ہوگا؟ جانور ہلاک ہو گیا تو کیونکہ کیا آپ جب ہوگا؟ وکیل بن رہے ہیں نا، تو وکیل بننے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے لی کہ آپ کا واجب میں ادا کروں گا. ٹھیک ہے، پیسے دے دیں میں ادا کروں گا. تو اب جب ادا ہو گیا تو لوگوں کا ایک واجب جو گویا آپ نے اس میں ایک معاونت کی ہے، تو آپ کی اس معاونت سے لوگوں کا واجب ادا ہو گیا. اور اگر کسی بھی وجہ سے واجب ادا نہیں ہوا اور اب یہ ذمہ داری 7 افراد نے تو میرے گلے ڈال دی نا کہ ہم 7 افراد کا آپ نے واجب ادا کرنا ہے، میں نے رقم بھی لے لی، جانور بھی لینا تھا یا نہیں لیا، کوئی بھی مسئلہ. تو اب ایسی صورت میں ذمہ داری لی ہے تو اب یہ مزید میری ذمہ داری ہے کہ اگر قربانی نہیں ہوئی تو اب ان افراد کو مطلع کروں. اگر میں دنیا میں شرما حضوری کی وجہ سے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، تو ٹھیک ہے لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کے آپ خاموش ہو جائیں. جس کے لیے قربانی ہوتی ہے وہ رب تو جانتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے. لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. حقیقت حال آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ نے جب واجب ادا نہیں کیا یا غلط طریقے سے قربانی ہوئی اور واجب ادا شرعی حکم کے مطابق نہیں ہوا، تو یہ لازم ہے کہ انفارم کریں اور کہ جو حقیقت حال ہے وہ واضح کریں. جب آپ بالکل حقیقت حال واضح کر دیں گے اور آپ کی جو بھی معاملہ ہوا ریئلٹی ہوگی، تو کسی بھی مسلمان کا دل پتھر کا نہیں ہے. شاید خوش بھی ہو کہ دیکھو اس نے یار مجھے بتا دیا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارا واجب ادا ہو گیا. یہ اگر کھا بھی جاتا پیسہ، ٹھیک، بیرونی ممالک جب کسی ادارے کو یہاں بیرونی ممالک سے وکیل کیا جاتا ہے، تو اگر وہ ادارہ نہ بھی کرے قربانی اور کہے کہ چلیں پیسے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. لیکن ایسے ادارے والے جب انفارم کریں گے بھائی آپ کی قربانی اس وجہ سے نہیں ہو سکی، یا کوئی بھی وجہ کہ جانور ہی نہیں مل پایا ہمیں، کوئی ایسے ایریے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جانور اویلیبل نہیں ہو پائے اور قربانی کے دن گزر گئے، تو وہ اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ جس شخص پہ قربانی واجب تھی اب اس کو اگلا اسٹیپ کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے وہ کر سکے. اور اس میں شرما حضوری سے جو کام لیں گے اور لوگوں کے واجب ادا نہ ہوئے، اس بات کو جانتا یہ وکیل ہے، یہ ذمہ داری لینے والا ہے. تو اگر یہ ابھی راز چھپائے گا تو کل بروز قیامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اور اس وقت وہ سارے لوگ پھر وہ یوں سمجھیں کہ دنیا میں اس بات کو اگر اس کا پرچار ہوا بھی 10 15 20 100 50 افراد میں پرچار ہوگا، یار اس آدمی نے ہماری قربانی ضائع کر دی. لیکن کل بروز قیامت اگر یہ ہوگا تو سارے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شریعت نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی، لوگوں کی جو ہم لوگوں نے ذمہ داریاں لی، ان کو بھی صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی دارالاسلام سنت میں سوال یہ ہے کہ کمپنی کوئی چیز مثلا کوئی پروڈکٹ ہے وہ 400 روپے میں دیتی ہے اور جس کو دیتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ آپ کتنے میں بھی اس کو بیچو، اوپر کا پروفٹ آپ کا. اب اس کو بندہ جو ہے کہ 600 روپے میں بھی بیچ دیتا ہے، 700 میں بھی بیچ دیتا ہے، اور جب اس کو نیٹ پر آن لائن تلاش کیا جاتا ہے اسی پروڈکٹ تو یہی چیز 300 روپے میں مل رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بیچنا کیسا؟ اس میں ایک صورت تو یہ لگ رہی ہے کہ جیسے کمپنی نے 400 روپے بیچنے والے کو کہ بھئی ہمیں 400 روپے دے دینا، اس کے اوپر آپ جتنے کی چاہیں بیچیں وہ آپ کا نفع ہوگا. اگر ایسی کوئی سیل مینی کر رہا ہے کہ کمپنی کو 400 روپے اس چیز کے دے دیے اور باقی وہ 500 600 800 کی بیچ رہا ہے، جتنے کی بیچ رہا ہے، تو اولاً تو اگر یہ ملازم ہے کمپنی کا اس طور پہ کہ بھائی آپ جتنے کا بھی بیچو وہ سب نفع آپ کا، یعنی کمائی جو ہے نا وہ یہ آپ کی ہے، جو جتنا پروفٹ ہوگا وہ سمجھو آپ کی کمائی ہوگی، ہمیں صرف 400 دے دینا. اگر ایسا کوئی کانٹریکٹ ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ ملازم کی اجرت معین ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر اگر یہ ایسی صورت ہے کہ یہ اس کمپنی کا ایک امپلائی کی حیثیت ہے کہ وہ اس کی چیزیں بیچتا ہے اور کمپنی کہتی ہے ہمیں 400 روپے چاہیے، باقی جو کچھ ہوگا وہ تمہاری اجرت تمہاری کمائی، تو یہ والا طریقہ جائز نہیں ہے.
اچھا اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کمپنی سے اس نے 400 روپے میں خریدا، پیسے دے دیے، ٹھیک، اب یہ اپنے علاقے میں لاتا ہے اور اس کو 500 600 جیسا مطلب کسٹمر لگتا ہے اس کو یوں چلا دیتا ہے. تو اب اس کے اندر غلط بیانی نہ کرے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ میں اس کپ کو، ٹھیک ہے، یہ 50 روپے کا اگر ایک کپ بیچ رہا ہوں اور میں نے 20 روپے کا خریدا ہے، جب مجھ سے کوئی خریدنا آتا ہے میں کہتا ہوں یہ 50 روپے کا، کوئی بارگیننگ کرتا ہے بھائی 40 کر لیں، نہیں بھائی 45 سے نیچے نہیں آ سکتا، تو یہ تو ٹھیک ہے، بارگیننگ ہو رہی ہے، خریدار ایک ریٹ پہ راضی ہو گیا. لیکن اب میں یہ کہوں کہ بھائی یہ 40 تو میری بھی خریداری نہیں ہے، مجھے خود 40 کی نہیں پڑی، اور اس سے میں تاثر اگلے شخص کو، کسٹمر کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ گویا مجھے 40 میں مجھ سے خرید کے گویا مجھے تو 1 روپے کا بھی نفع نہیں ہوا. تو یہ غلط بیانی، اپنی قیمت خرید کے حوالے سے غلط بیانی کرنا یہ دھوکہ ہے اور یہ ناجائز ہے. تو اگر کوئی اپنی چیز 10 روپے کی خریدتا ہے، 15 کی، 20 کی بیچتا ہے اور اپنی قیمت خرید کے حوالے سے دھوکہ نہیں دیتا، آپ کو سمجھ میں آتا، آپ لے رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا نہ لیں. تو اس صورت میں اگر وہ 200 300 روپے پروفٹ اگر لیتا ہے تو شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے. اب یہ آیا کہ جب ہم نے آن لائن اس کے ریٹ معلوم کیا تو وہ 300 روپے نکلا، تو مطلب یہ کہ اب یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا یا کیا ہوا. تو اب یہ بیچنے والے نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آن لائن کا ایک تذکرہ ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے فیس بک کے پیج بنائے جاتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے، اور اس کا لنک شیئر کیا جاتا ہے، لوگ لنک کلک کرتے ہیں تو پیج کھلتا ہے، پھر ساری پروڈکٹس آ جاتی ہیں نا. بندہ بھی حیران ہوتا ہے یار اتنی چیزیں اس بندے کے پاس کہاں سے آ گئی، اس نے کہاں رکھی ہوں گی. تو میری ایک سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، آپ جب ہمیں یہاں پر آرڈر دیتے ہیں، بک کرتے ہیں، ہم فون پر آپ سے کنفرمیشن جب کر لیتے ہیں تو پھر جو بڑے ڈیلر ہوتے ہیں ان سے جا کر خرید کر ہم آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو بیچ رہے ہیں. ہاں جو بیچ رہا ہے. تو اس طرح کرنا کیسے، اس میں کوئی شرعی خرابی ہے؟ لیکن حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند خرید و فروخت کے انداز سے منع فرمایا ہے. ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ و کتابوں میں ملتے ہیں، روایات میں، بیع ما لم یملک، ٹھیک ہے، جس چیز کا آدمی مالک ہی نہیں اس چیز کو بیچنا، اس سے منع فرمایا. اسی طرح بیع ما لم یقبض، جو چیز ابھی آدمی کے قبضے میں ہی نہیں آئی، اگرچہ خرید چکا ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اس کے قبضے میں نہیں آئی، تو ایسی غیر مقبوضہ شے اگرچہ خریدی جا چکی ہے، قبضے میں آنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ افراد کے جو مطلب ڈسپلے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز اتنے کی اتنے کی اتنے کی ہے، اگر یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم نے اتنے کی بیچی اور آپ کو یہ 2 دن میں پہنچ جائے گی، تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ہم نے آپ کو بیچی، یا تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے جب تک انہوں نے خریدی نہ ہو، اور خریدنے کے بعد جب تک ان کے قبضے میں نہ آئی ہو. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو پر وہ واضح کر دیں، یعنی کسٹمر پہ واضح کر دیں کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو اتنے کی دیں گے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم نے خریدی نہیں، ہم آپ کے آرڈر کو لے رہے ہیں، نوٹ کر لیا، اس آرڈر کے مطابق اب ہم یہ مال خرید کر آپ کو پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ صورت ایک الگ ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو واضح نہیں کرتے، کیونکہ جب یہ بات واضح کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یعنی چیز بہت زیادہ مہنگی دے گا، کیونکہ اب جا کے اس نے خریدنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے. تو اس لیے کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ چیز مجھے مہنگی دی جا رہی ہے. تو اس لیے بعض لوگ اس چیز کو آرڈر والی صورت کو اختیار نہیں کرتے، وہ سیدھا سیدھا مطلب سیلنگ پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ چیز ان کی ملک میں ہے، قبضے میں بھی ہے، تو اب بیچنے میں آن لائن کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نارملی ہوتا نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک کمپنی کی طرف سے اگر ایسا ہے اور کمپنی کے پاس تو وہ آئٹم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور اس طرح وہ رکھے ہوئے بھی ہیں، اور وہ اگر کپڑے کا کاروبار ہے، آن لائن کپڑے جو سیل کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ہوتا کیا ہے کہ پورے گروپ بنے ہوتے ہیں نا، کہ یہ بھی سیل کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. اب ایک کیٹلاگ ایک کے پاس ہے، دوسری کیٹلاگ کا مال دوسرے کے گھر پڑا ہوا ہے، تیسری کا تیسرے کے پاس ہے. اب یہ ایک دوسرے کو تصویریں شیئر کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے پیج پہ لگا کر وہ ساری شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو تاثر یہ ملتا ہے کہ سارا مال اس کے پاس ہے، حقیقتاً وہ مالک نہیں ہوتا. تو جب آرڈر آتا ہے نا تو پھر اس سے لے کر اس کو دے دیا جاتا ہے، یہ وہی ڈیلر والی صورت بن جائے گی.
اب دیکھیں اس کے اندر وہ مالک جب تک نہیں ہے نا جی جی اس وقت تک آپ بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ چند افراد پارٹنر ہیں اور وہ سب کا ایک مشترکہ ہے, پارٹنر نہیں, اپنا اپنا ہی کر رہے ہیں بس, اپنا اپنا کر رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں جب تک وہ چیز میری ملک میں نہیں آئے گی, قبضے میں نہیں آئے گی, تو میں آگے سیل نہیں کر سکتا. ہاں آرڈر لینے والی صورت اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیٹ پر نکاح کر سکتے ہیں, اور اگر اس طرح نکاح کرنے کے بعد گھر والے اپنی بیٹی کی رخصتی بھی کرتے ہیں, اس طرح کرنا کیسے؟ جی حضور. انٹرنیٹ پر نکاح کرنے کی یعنی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو بالکل ناجائز ہے, اس صورت میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, اور نارمل جب لوگ پوچھتے ہیں تو وہ اسی صورت کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت آپ کو اسکرین پر میں دکھائی دے رہا ہوں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سائل محترم ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, تو اس طرح اسکرین پر قاضی صاحب نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دولہا جو ہے وہ اپنے ملک میں ہے اور وہاں پر وہ قاضی صاحب کو دیکھ رہا ہے, قاضی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, دونوں اسکرین پر ایک دوسرے کو, جیسے موبائل کے ذریعے ہم ویڈیو کالنگ کرتے ہیں, تو اسکائپ ہو گیا, دیگر اس طرح سوشل میڈیا کے جو بھی ہماری چیزیں ہیں, ان کے ذریعے ویڈیو کالنگ پر ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے. اب جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, فیملی والے بات کرتے ہیں, دوست احباب بات کرتے ہیں, اس طرح اگر قاضی صاحب ویڈیو کالنگ پر دولہے سے ایجاب قبول کرتے ہیں کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا میں وکیل ہوں نکاح کا, اور میں نے اتنے ہزار مثلا 50,000 روپے مہر کے بدلے میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا. اب ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو آواز پہنچ گئی, ادھر سے پھر جواب آتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے, یا مجھے قبول ہے. تو اب یہ ایجاب اور قبول جو نا ویڈیو کے ذریعے ہو رہے ہیں, ایک ادھر ہے دوسرا ادھر ہے, تو یہاں نکاح کے جو شرائط ہیں کہ مجلس نکاح میں ایجاب قبول ایک ہی مجلس میں ہو اور گواہوں کی موجودگی میں ہو, تو اس موقع پر یہ نکاح کے شرائط نہیں پائے جاتے. اچھا, ویڈیو کے ذریعے سے گواہی آ رہے ہیں, لیکن شرعی طور پر شرعی اعتبار سے ویڈیو کے ذریعے شہادت نہیں دی جا سکتی. ویڈیو کے ذریعے آپ نے اس طرح ہوتا ہے کہ چہرہ کسی کا نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے یہاں پہ ہوتی رہتی ہے, ایڈیٹنگ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے ویڈیو کے ذریعے شہادت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں کچھ پیچیدگی شرعی ضابطے کے مطابق آ جاتی ہیں, تو وہ نکاح یوں نہیں ہوگا. ایجاب قبول اگر یوں انٹرنیٹ کے ذریعے یا فون پر وائس کے ذریعے ایجاب قبول ہو رہا ہے اور یوں ایک طرف گواہ ہیں دوسری طرف نہیں ہے, تو نکاح یوں نہیں ہوتا. اب ایک صورت یہ ہے کہ نکاح اگر کرنا ہے تو لڑکا اسکرین پر ہے کسی دوسرے ملک میں, اور یہاں پاکستان میں لڑکی کے گھر پر عام طور پہ اس طرح کی تقریب لڑکی کے گھر پر منعقد ہو رہی ہے, تو لڑکا ویڈیو کالنگ پر یا آڈیو کسی بھی طریقے سے نکاح پڑھانے والے شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے. ٹھیک, آپ میری طرف سے نکاح پڑھانے کے وکیل ہیں. اب لڑکی چونکہ یہیں موجود ہے, تو اب وہ قاضی صاحب لڑکی کو یا لڑکی کا جو بھی وکیل اس کے والد یا بھائی ہیں, تو لڑکے کا یہ وکیل قاضی یہ لڑکی کے وکیل سے ایجاب قبول کر لے کہ میں نے اپنا جو موکل ہیں فلاں صاحب ہیں ان کا نکاح آپ کی بہن کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض میں کیا. ادھر لڑکی کا جو وکیل ہے یا لڑکی خود ہے وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا, تو یہاں ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں ہے, گواہ بھی ان دونوں کی باتیں براہ راست سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو یہ نکاح کے لیے ایسی گواہی ضروری ہے. اب ویڈیو کالنگ کی حاجت بھی نہیں رہے گی. تو نکاح اب یہاں پہ کیا ہوا, نکاح براہ راست ہوا ہے, کوئی ویڈیو کال کے ذریعے ایجاب قبول نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کے ذریعے اب ہوا یہ کہ وکیل بنا دیا, تو وکیل بنانے میں حرج نہیں ہے. تو جو نکاح کی کون سی صورت اختیار کی گئی ہے, جو سائل محترم نے کہا کہ بھائی ایسے میں اب رخصتی بھی ہو گئی, اب کون سی صورت اختیار کی گئی کون سی نہیں, تو یہ چونکہ وضاحت نہیں ہے, تو اس لیے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ علماء مفتیان کرام مستند علماء سے, چونکہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, تو اس کے لیے مستند علماء مفتیان کرام سے رجوع کرے اور ایسے افراد سے جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, تاکہ وہ اس مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کی جو صورت بنتی ہے جائز یا ناجائز اس کو واضح کریں اور جو حکم ہوگا اس سے آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ
کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا دماغ کا آپریشن ہوا تھا اور دماغ کی ہڈی نکلی تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، اب اس ہڈی کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو ڈاکٹروں نے نکالی ہوگی اپنے پاس رکھی ہوگی۔ کسی بھی شخص کے جسم سے کوئی بھی حصہ جدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسم سے جدا ہونے والے بال ہیں یا کوئی کٹ لگتا ہے، کوئی کھال جدا ہو جاتی ہے، آپریشن کے ذریعے انگلی نکال دی جاتی ہے، جیسے یہاں پہ سوال یہ آ رہا ہے کہ سر میں سے کوئی ہڈی نکالنی تھی، وہ نکال دی تھی، وہ انتقال ہو گیا، تو جسم سے جدا ہونے والی چیزوں کو بھی زمین میں ہی دفنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد صاحب کی اگر تدفین ہو رہی ہے تو ان کے جسم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز الگ ہوئی تھی، ہڈی جیسے، تو اس ہڈی کو ان کے والد صاحب کے ساتھ ہی کفن میں رکھ دیا جائے اور تدفین کر دی جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو سوال اسلامی بہن کا ہے کہ اس مخصوص ایام جب آتے ہیں تو کیا ان دنوں میں نماز کی حرکت و سکنت کر سکتی ہیں، اسی طرح کا انداز اپنا لیں صرف؟ لیکن نماز پڑھنا اس حالت میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو نماز کی نقل اور ان ایام میں اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں یہی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے ان ایام میں وہ باوضو ہونے کی اپنی روٹین کو برقرار رکھے اور جائے نماز بچھائے، مصلی بچھا کر تسبیحات، ذکر و اذکار جو یہ کر سکتی ہے یہ کرے، تلاوت قرآن نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اپنے اس روٹین کو برقرار رکھے۔ بعض خواتین ایسی ہوں گی کہ جو اب جتنے بھی ان کے ایام ہوتے ہیں 7-8 دن جو بھی ان کی عادت، تو ان ایام کے مطابق پھر وہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سوال کر بیٹھیں کہ آپ نماز کیوں نہیں کہ پڑھتے؟ آج کل نماز نہیں پڑھنی، امی نے نماز چھوڑ دی، تو یہ پھر اب کیا جواب دینا ہے؟ جو آزمائش آپ کو ہونی ہے تو وہ آزمائش ہوگی، تو اس لیے ایک پردے کی چیز ہے، اس کو پردے میں ہی رہنے میں عافیت ہے، تو اسی لیے علماء پھر ایک عادت ذکر و اذکار کی ایک عادت ہوتی ہے، تو یہ درمیان میں ختم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نماز آپ کو معاف ہوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس حالت میں، لیکن ذکر و اذکار سے تو منع نہیں کیا گیا، تو اپنی روٹین برقرار رکھی جائے، اور اس میں بہت سارے سوالات جو ہو سکتے ہیں بچوں کی طرف سے وہ اس سے بھی بچت ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال ہے بڑا عجیب و غریب کہ اگر کسی نے نقلی پیسوں کے ساتھ کوئی جانور خریدا تھا اور قربانی کر چکا ہے اس دفعہ، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی؟ اب تھوڑا احساس پیدا ہوا ہے تو اب ایسا ہوگا کیونکہ رات کے وقت بہت ساری خریداریاں ایسی ہو سکتی ہیں، جس طرح مطلب جانور بیچنے والے ثاقب بھائی وہ اس طرح کی نقلی باقاعدہ تصویریں آئی ہیں کہ دم کٹ چکی ہے، بالکل کٹ گئی، لیکن اس کو ایلفی اور سلوشن اور اس طرح کی گم وغیرہ لگا کے ایسا جوڑ دیا گیا ہے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ پتہ نہیں چل رہا۔ اب وہ تو پتہ اس وقت چلا جیسے جب ہمارے یہاں پہ محلے میں جب گایوں کو چلاتے ہیں، جانور کو چلاتے ہیں تو دم موڑتے ہیں نا، تو پتہ چلا وہ زیادہ موڑنے سے وہ ہاتھ میں آ گئی، تو پتہ چلا یہ تو ٹوٹ گئی تھی۔ تو بیچنے والے بھی جہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں تو وہیں خریدار بھی کم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے بڑے نوٹ 5-5 ہزار کے، اور رات کے اندھیرے میں جلد بازی میں بندہ چیک بھی نہیں کر پایا، تو ایسا ہوا بھی ہوگا۔ تو جنہوں نے ایسا کیا ہے، جانور بیچنے والوں نے اگر دھوکہ دیا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جنہوں نے جانور کی خریداری میں جعلی نوٹ چلا دیے، قربانی کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے کہ دھوکہ دیا جائے کسی مسلمان، کسی غیر مسلم کو بھی اس طرح دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دھوکہ دہی اگر کر رہے ہیں اور دینی ایک عبادت کو آپ ادائیگی کے اندر ڈنڈیاں مار کے قربانی کر رہے ہیں، تو آپ پتہ نہیں دل کس طرح لوگوں کا مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسے افراد ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور جعلی نوٹ دے دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے کا جانور لیا تھا اور اس میں چند ہزار روپے جعلی تھے، تو گویا اتنے ہزار روپے آپ نے ایک مسلمان کا حق مارا ہے۔ اب اس کی حق کی ادائیگی کرنا لازم۔ اگر اس کو جانتے ہیں جس سے جانور خریدا تھا، تو اس کو اصلی رقم دینا، اور ظاہر بات ہے اس کا دل دکھا ہوگا، بس ہوگا جب اس نے آگے نوٹ چلایا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا تو جعلی ہے، اور پھر جو افسوس ہوتا ہے کبھی اپنے آپ پہ ایسی بیتی ہو تو آپ کو احساس ہو، تو اس صورت میں معافی بھی مانگنی ہوگی، اور اس تک پہنچنا ممکن ہے تو اس تک پہنچنا، فون نمبر بس اوقات لے لیے جاتے ہیں، تو فون نمبرز کے ذریعے رابطہ کر کے اس کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کر لیں، اس کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں،
کوئی صورت ایسی اختیار کریں ہر ممکنہ کہ اس کو اس کا حق پہنچ جائے. اگر ایسی صورت ہے کہ پتہ نہیں کون تھا، کس سے خریدا تھا، اب تو چہرہ بھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے سال وہ آئے گا نہیں آئے گا، تو یہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب اس کا چہرہ نظر آ گیا آپ پہچان سکتے ہیں تو اس تک اصل رقم پہنچانی ہوگی. اور کوئی صورت اگر ایسی نہ رہے کہ اصل آدمی تک یا اس کے ورثہ تک اصل رقم پہنچانا ممکن نہ رہے تو اب ایسی صورت میں اتنی رقم پھر صدقہ کرنی ہوگی. رہا معاملہ قربانی کا، تو دیکھیں جانور جب آپ نے خرید لیا وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا، ملکیت میں آنے کی صورت میں قربانی کرنے سے قربانی تو ہو گئی، لیکن جو رقم میں ڈنڈی ماری ہے جعلی نوٹ دینے کی صورت میں وہ حق آپ کو پورا کرنا ہوگا. جزاک اللہ جی. کال چلا دیجیے. محمد اجاز نیو یارک سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ کویسچن تھا کہ یہاں سے کہ اسلام بھائی نے پیسے گھر بھیجے قربانی کے لیے، لیکن نیت نہیں کی کہ پیسے بھیجنے والے نے قربانی، اس کی نیت ہے قربانی کرنے کی یا گھر والوں کے کسی ممبر کی نیت ہے قربانی کرنے کی، لیکن وہ دونوں ہی بھیجنے والے بھی اور پیسے لینے والے بھی مغالطے میں رہے اور قربانی تو ہو گئی کر دی، لیکن اس کی نیت کچھ کی نہیں گئی کسی کی، نہ بھیجنے والے کی نہ لینے والے کی. تو اس کے بارے میں کیا احکام ہوں گے؟ جی حضور. قربانی کی کس کی؟ یہ جس کو بھیجے گا شاید اسی نے کی ہوگی. تو اس نے یعنی جس نے رقم بھیجی ہے اس کی طرف سے قربانی نہیں کی، واضح نہیں ہے، نیت نہیں کی، نہ اس نے کی نہ اس نے کی، لیکن قربانی کر دی، قربانی ہو گئی، جانور ذبح ہو گیا، لیکن جانور کو یہ نومینیٹ نہیں کیا گیا کہ کس کی طرف سے یہ جانور قربان کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں جانور ذبح کرنے میں یہ تو تعین تو ضروری ہے کہ یہ بکرا، یہ دمبا، یہ بڑا جانور کن افراد کی طرف سے قربان ہو رہا ہے، تو واجب کی ادائیگی کے لیے یہ تعین ضروری ہوگا. اگر ایسا ہوا کہ جانور تو ذبح ہو گیا لیکن یہی نہیں پتا کہ کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو جس پر قربانی واجب تھی اس کا واجب تو ادا نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ کال کر کے. اب یہ ہے کہ جن بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہو سکتا ہے ان کا اپنا فیملی یا ان کے کسی جان پہچان والے کا ایسا مسئلہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر پہ باقاعدہ رابطہ کر کے اس مسئلے کو کلیئر کر لیں. ان کی وضاحت نہیں ہو رہی نا کہ قربانی کی کس نے، نیت کس نے نہیں. سوال اگر واضح ہو جائے گا تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو واضح جواب عطا فرمائیں گے. ایک اور کال چلائیے. دارالافتاء اہل سنت پروگرام شروع ہے. ابھی مفتی صاحب نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہ کی جبکہ اس پر قربانی واجب تھی، تو اب یہ بکری بکرا خرید کر کسی کو یہ کسی مسکین کو دے دے یا اتنی رقم دے دے، تو کیا یہ رقم جو ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی فنڈ میں بھی جمع کروائی جا سکتی ہے؟ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں. جی حضور. ایسا ہے ہمارے ہاں پہ اس طرح واجبات کی ادائیگی کے لیے آپشن؟ صدقات واجبات تو لیے جاتے ہیں، اس میں اب مینشن ہے کہ نہیں یہ نہیں. اب یہ دیکھیں آپ، یہ کہ فقیر ہی کو دیا جائے گا. اصل تو یہ کہ شریف فقیر ہی کو دینا چاہیے، اور جو صدقات واجبہ وغیرہ کا جو ہمارے دعوت اسلامی میں آپشن ہے تو یہ بھی لازمی بات ہے. صدقات واجبہ جب اس کے لیے آ رہا ہے تو یہ واجب کی ادائیگی کسی شریف فقیر ہی کو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ادائیگی کی صورت تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بھی اگر یہ دینا چاہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ممکن کہ مخصوص جن افراد کو آپ دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی وہاں تک بھی پہنچا سکتی ہیں کہ آپ کسی مخصوص علاقے کے غربا، مسکین اور مسافر محتاج لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی ممکن ہے وہاں تک بھی پہنچا دیں. تو یہ آپ دینے سے پہلے واضح کر دیں کہ یہ رقم اس حوالے سے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. امام صاحب نے نماز عشاء کی تیسری رکعت میں بلند آواز سے قرات شروع کی، پھر ایک مقتدی نے پیچھے لقمہ دیا، سبحان اللہ کہا، تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ جی، نماز کی تیسری رکعت میں عشاء کے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا جہر بلند آواز کے ساتھ یہ واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے اس کے اندر آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے. اب انہوں نے تلاوت شروع کی اور مقتدی نے فوری طور پہ لقمہ دیا، تو اب یہ کہ جیسے اب تلاوت کرتے چلے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب وہ لقمہ دیتا ہے، ٹھیک، تو اب اس کا لقمہ دینا یہاں بے محل ہوا. جیسے انہوں نے جیسی شروع کیا تھا فوراً لقمہ آ گیا
ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یعنی ایک آیت کی مقدار بھی نہیں پڑھا گیا اور فوراً لقمہ آیا اور وہ خاموش ہو گئے، تو یہ لقمہ بالکل بر محل تھا، موقع پر دیا گیا، تو مقتدی کی نماز پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. اب یہ واضح نہیں سوال میں کہ مقتدی نے لقمہ کس موقع پہ دیا، امام نے کتنا پڑھ لیا تھا، تو اس لیے دو صورتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں. باقی آپ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک کال مزید چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بجلی کا نا ٹرانسفارم لگوا رہے ہیں چکی کے لیے، اس میں ہمیں کو افسروں کو پیسے کھلانے پڑ رہے ہیں، تو پھر وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چکی کے لیے بجلی کا ٹرانسفر لگوا رہے ہیں اور رشوت دینی پڑ رہی ہے. دیکھیں رشوت دینا اس معاملے میں اگر جو پوری طریقہ کار ہوتا ہے، اتنی فیس اتنے چارجز جو باقاعدہ ادارے کی ریکوائرمنٹ ہے اصولی طور پہ طے شدہ، تو اس طے شدہ کو جب آپ دے رہے ہیں تو اب ادارے پر لازم ہے کہ جو اس نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی وہ آپ کی پوری ہو گئی، اب یہ باقاعدہ بجلی فراہم کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں اگر بجلی کی فراہمی یعنی ساری چیزیں یہاں سے پوری ہونے کے بعد وہ ادارہ ہی یا اس ادارے کے چند افراد، یا عام طور پہ ادارہ نہیں کر رہا ہوتا، ادارے ایک چند مطلب اثر و رسوخ رکھنے والے افراد جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے کہ یہ کام کر دو یا یہ کام روک لو، تو یہ جب تک رشوت نہیں ملے گی اس وقت تک کریں گے نہیں. تو ان حضرات کا رشوت لینا ناجائز ہے. ٹھیک. اور یہ گناہ گار ہیں. اچھا، اب ایک آدمی نے ساری ریکوائرمنٹ اور پوری کر دی ہے جو ہونی چاہیے تھی، اب اس کا وہ حق بن چکا کہ اب اس کو وہ چیز ملے. اب نہیں ملے، اس کو کہا جا رہا ہے یہ دو گے تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. تو اب کسی کا اپنا حق ضائع ہو رہا ہو تو اب ایسا آدمی اپنے حق کی وصولی کے لیے اگر بامر مجبوری بادل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے دل سے برا سمجھتے ہوئے اپنے حق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر اس کو دینا پڑ رہا ہے تو یہ پھر گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن لینے والا مجبور نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بدستور گناہ گار ہوگا. اور رشوت یہ ایسا مال ہے جو آدمی کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوتا، یعنی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتا. جس نے رشوت لی ہے اس پہ لازم ہے کہ جس سے رشوت لی اس کو واپس کرے، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے، اور جو اس سے ناحق لیا، اس کو تنگ کیا، ستایا، اس سے بھی معافی مانگے. تو بہرحال ہمارے اگر اس طرح کے افراد کے جو رشوت جن کے مطلب لگ چکی ہے منہ کو اور پیٹ اس وقت تک یعنی نہیں بھرتا جب تک رشوت کے ذریعے سے کچھ چیز نہ کھا لیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کیا عذر ہوگا، کیا مجبوری تھی. دینے والا تو یہ کہہ دے گا کہ میرا حق ضائع ہو رہا تھا اور شریعت کی گنجائش کے مطابق میں نے دے دی. تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا میں، جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہوگی کہ دینے والے کو جہاں مجبور مان لیا کہ اب تم دے رہے ہو تم گناہ گار نہیں ہو، تو ہر آدمی اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جو رشوت پکڑا رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے خوشی خوشی سے پکڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے تحت داخل نہیں ہوں گے. لیکن جو لے رہا ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا. تو یہ فکر اگر ہر ایک مسلمان کو لاحق ہو جائے تو اللہ کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے رشوت کا سلسلہ ختم ہو. اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین. جی ایک مزید کال چلائیے گا. جی میں نا قربانی دے 2 جانور بیچے نے 1,20,000 دے، تو انہوں نے کہا سی کہ اس تو بعد تانوں 1,20,000 روپیہ دیاں گے. اس تو بعد انہوں نے کہا کہ سانو 2 مہینے ٹائم ہور دے دیو، اسی تانوں 15,000 روپیہ منافع ہور دیاں گے، سانو 2 مہینے ٹائم. مینوں یہ دسو کہ میرے یہ جڑے مینوں 15,000 روپیہ منافع دیندے نے 2 مہینے دا، او مینوں میرا پیسے جائز نے کہ نہیں جائز؟ یہ سمجھ آ گئی اگر آپ کو؟ کچھ آئیے، لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2 جانور بیچے تھے 1,20,000 یا 2,20,000 کے، اور طے یہ ہوا تھا کہ عید کے مخصوص ایام 15 دن بعد یا 10 دن بعد ہم پیسے واپس کریں گے. جب وہ وقت آیا تو کہتے ہیں کہ ابھی مزید 2 مہینے بعد آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمیں 2 مہینے مزید مہلت دیں، لیکن ہم آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے کہ آپ کو ہم اس کے اوپر 15-20 ہزار روپے مزید نفع بھی دے دیں گے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ زائد رقم لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یہ زائد رقم آپ کس کی وجہ سے لے رہے ہیں؟ سوال دیر ہو رہی ہے. جب آپ نے جانور بیچا ہے تو وہ 1,20,000 کا بیچا، تو جب آپ نے 1,20,000 کا بیچا ہے تو 1,20,000 روپے جب آپ لے رہے ہیں تو ایک جانور کے اگینسٹ آپ نے لیے ہیں یا لینے تھے.
جب آپ پیسے لینے جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں دے سکتا، 2 مہینے کے بعد میں آپ کو دوں گا، لیکن 15,000 روپے اور دوں گا، تو 1,20,000 تو وہ جانور کے بدلے میں ہوئے، یہ 15,000 کس چیز کے بدلے میں ہے؟ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، آپ نے کوئی چیز بیچی نہیں جس کی وجہ سے آپ 15,000 روپے زیادہ لیں، تو اس اعتبار سے 15,000 روپے زیادہ لینا دینا دونوں ہی ناجائز ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر ان کو مہلت دینی ہے اور اگلا شخص واقعتاً مجبور ہے، تو قرآن پاک میں کہ جب کوئی محتاج ہو اور وقت پہ ادائیگی کرنے سے قاصر ہو جائے تو اس کو مہلت دیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو مطلب محتاج نہیں ہوتے، وہ ٹال مٹولی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب 1,20,000 اس کو دیں گے، 1,20,000 کو اگر ہم اپنے تھوڑے کاروبار میں لگا دیں، تھوڑا سا رولنگ گھما دیں، تو ہم اس سے زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ 1,20,000 تو دے نہیں دینے، 15,000 نفع بھی دے دیں گے اور 1,20,000 کے ہم پتہ نہیں 50,000 مسجد کما لیں، کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح بھی ٹال مٹولی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا یعنی مالدار شخص کا جو حیثیت رکھتا ہے کہ وہ قرض ادا کر دے، دین ادا کر دے، لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹولی کر رہا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا شخص ان کو مطلب ٹال رہا ہے، بلا وجہ ٹال رہا ہے، تو یہ نہ ٹالیں، یہ مہلت نہ دیں، ان کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ اور اگر وہ واقعتاً محتاج ہے تو ان کو بغیر کسی 1 روپے کے اضافی نفع لینے کے بھی، یہ 1 روپے کا نفع بھی نہیں لے سکتے بغیر کسی نفع کو شرط لگائے، یہ اللہ کی رضا کے لیے مہلت دے دیں آسانی تک۔ اور جس کے اوپر قرض ہے اس کو بھی چاہیے کہ وقت پہ ادائیگی کر کے اپنے آپ کو بھی بری ذمہ کرے اور دوسرے کو بھی پریشانی سے بچائے۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب آخری سوال سلسلے کا میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی نے جانور خریدا، جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ دم جو ہے نا وہ سولوشن سے جڑی ہوئی تھی، یعنی اپنی طرف سے ٹھیک جانور لے کر آئے، صحیح لے کر آئے، لیکن بیچنے والے کے دھوکے کی وجہ سے بعد میں وہ جانور عیب دار برآمد ہوا۔ اب یہ اس کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بس پورے پیسے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے بلکہ قرض لے کر یا جمع کر کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دیکھیں اپنی طرف سے کوشش کر لی، اب ہم مزید جو ہے نا اب نہیں کریں گے، جیسا ہے نا بس اس کو ہی ذبح کرنا ہے، کیا ایسوں کی قربانی ہو جائے گی یا ان کو بھی اب بکری؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس میں جانور کو دیکھنے کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے، اس کے آنکھوں کو دیکھا جائے، اس کے ٹانگوں کو دیکھا جائے، یعنی اس کے جسم کو دیکھا جائے، اس کا مطلب یہی کہ بیچنے والا آپ کو مطلب بیوقوف بنا کے اپنا مال نہ چلا دے۔ تو آپ قربانی کا ایک واجب فریضہ ادا کر رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو مطلب آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ اب یہ دھوکہ اکثر وہ رات وغیرہ اور اس طرح کے معاملات میں ہو جاتا ہے، ہمیں بس جانور پسند آ گیا، ہم اس کے بس چہرے کو، اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، پونچھ کی طرف اور دھن کی طرف نظر ہی نہیں جا رہی، تو ہمیں اس کے مطلب مکمل جو چیزیں مطلوب ہیں شرع میں ان کو دیکھ کر پھر سودا کرنا۔ اب یہ نقصان اگر ہو گیا، بائی چانس کے نظر نہیں پڑی، نہیں آیا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خریداری کسی مالدار غنی شخص نے کی تھی یا کسی جیسے بس ذوق شوق میں آ کے چند 7 افراد نے جو غریب تھے انہوں نے ایک بڑا جانور خرید لیا، ان پہ واجب نہیں ہے، خرید لیا، اب جو خریدا وہ عیب دار نکلا تو اب ان پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے اب یہ نہیں ہوگا کہ اب کوئی اور سا جانور لے کر آئیں، اب اسی کو قربان کر دیں، اور کر دیا ان لوگوں نے، کر دیا تو ختم ہو گیا۔ اور جو غنی تھا، جو غنی اور مالدار شخص تھا اس کے اوپر لازم تھا کہ اس جانور کو وہ قربان نہیں کر سکتا جس میں ایسا عیب ہو جو قربانی کے لیے مانع ہو، رکاوٹ ڈال رہا ہو، جس سے قربانی نہیں ہوتی، اب اس پہ لازم تھا وہ دوسرا جانور لے کر آئے، یا ضروری نہیں کہ بڑا جانور مطلب لے کر آئے، اگر اس نے ایک ہی حصہ لیا تھا بڑے جانور میں تو وہ واجب کی ادائیگی کے لیے ایک بکرا، بکری وغیرہ اس کے ذریعے سے اپنے واجب کی ادائیگی کرے، یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیتا۔ اب کیا کرے اگر اس نے وہی جانور قربان کر دیا، اگر وہ صاحب حیثیت مالدار غنی تھا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا واجب ادا نہیں ہوا، تو اب وہ اس کی ادائیگی کی جو صورت بیان کی گئی، ایک بکری یا بکری کی جو قیمت بنتی ہے، بکرا یا دمبا 1 سال کا، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کر دے۔ ٹھیک جزاک اللہ۔ جی صاحب، میٹھے اسلام بھائی، آج آپ نے بالخصوص وہ امور کے جن کی وجہ سے جو ممکنہ صورت میں پیش بھی آ سکتے ہیں اور قربانی نہیں ہوگی، ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے شرعی حکم سنا کہ ایسے لوگوں کو بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہے۔
تو اب جن افراد کا تذکرہ ہوا، مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا بھی کہ کن لوگوں کو رہنمائی لینی چاہیے، کن کے دماغ میں آنا چاہیے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم پر تو کہیں قربانی واجب نہیں تھی. ان سب کو چاہیے کہ اپنے بارے میں مفتیان کرام سے رجوع کریں، دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے رابطہ کریں، فون کے ذریعے رابطہ کریں، حاضر ہو کر جن کے لیے ممکن ہو پوچھیں، اپنے معاملات بیان فرمائیں. اور اگر حکم شریعت یہ بیان کیا جائے آپ پر تو قربانی واجب تھی اور نہیں کی تھی تو توبہ بھی کریں، اور جو حکم شریعت بیان ہو صدقہ کرنے کے حوالے سے اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.